अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। आज हम नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्या हुआ है? क्यों चीख रही हो? हाजिम ने तशवीश से पूछा। मम मम मैंने अभी वहाँ पिलर के पीछे किसी को देखा है। वो कोई चीज़ हाथ में लिए मेरी तरफ बढ़ रहा था। हाजिम ने एक लंबी सांस भरी और आगे बढ़ गया। ज़ारा ने पीछे से उसकी शर्ट पकड़ ली। हाजिम ने मुड़कर आंखें दिखाते हुए सवालिया अंदाज में देखा। आंखें मत जाएं, वहाँ कुछ है। उसने एक खुरी उस पर डाली और आगे बढ़ गया। पिलर के पीछे देखकर उसने एक गहरी सांस ली। जहाँ सफ़ेद कपड़ों में मलबूस उछड़े बिखरे बाल शानों में फैलाए आंखें बंद किए हाले नूर खड़ी थीं। हाजिम की आंखों में एक कर्व आकर ठहर गया। उसने आगे बढ़कर उन्हें अपने हिसार में ले लिया। मासी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसकी आवाज़ पर झट से आंखें खोली। आंखों में शनासाई की चमक उभरी और उसके हाथ पकड़कर बारी बारी दोनों हाथों पर अपने लब रख दिए। वो अभी भी ज़ारा की आंखों से ओझल थीं। हाजिम ने इशारे से ज़ारा को पास बुलाया। वो डरते डरते आगे बढ़ी और उसके सामने मौजूद औरत को देखकर ठठक कर रुक गई। ये मेरी मासी हैं। मासी? ये मेरी बीवी हैं, आपकी बहू। उसकी बात पर उनकी आंखों में एक चमक उभरी और ज़ारा को गले लगा लिया। वो ज़हरा के चेहरे को गौर से देख रही थीं, जैसे उसके चेहरे में किसी और को तलाश कर रही हूँ। उनकी नज़रों से घबरा कर वो इधर उधर देखने लगी। वो भी उन दोनों को देखते हुए एक सिमत को चल दी। ये मुझे ठीक नहीं लग रही। तुम्हारी माँ के नामा इमाल में उनकी ज़िंदगी ख़राब करने का इल्ज़ाम भी है। ये जमाल चाचू की बचपन में मांग थी, लेकिन उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। खाजिम तल्खी से बोला। चाचू की शादी का सुनकर तो वो बस खामोश हो गई थी, लेकिन उनकी मौत का सुनकर नीम पागल सी हो गई हैं। मेरी माँ की तुम्हें नापसंद करने की वजूहात में से ये सबसे बड़ी वजह है। वो साथ चलते चलते रुक गया था। वो भी रुक कर उसे देखने लगी। मैं आज तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ। उन्हें कभी डिग्रेड करने की कोशिश नहीं करना। और हाँ, मैं अदीना से शादी ज़रूर करूँगा। तुम्हें जब भी आज़ादी चाहिए हो बता देना, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। अपनी बात कहकर वो आगे बढ़ गया। ज़हरा जमाल का सकून लुट गया था और उसने सोच लिया था कि वो अब इस शख्स की ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश नहीं करेगी। अगर वो उसका हुआ तो लौटकर उसके पास ज़रूर आएगा। वो मरे कदमों से चलती नीचे आई तो सामने ही सब लोग हंसते बोलते नजर आ रहे थे। हाजिम उसे देखकर अदीना की तरफ मतवज्जो हो गया। ज़ारा को देखकर सीमा फूफो उसकी तरफ चली आईं और ज़ारा का हाथ थामकर अपने साथ बिठाया। यावर बेटा, इससे मिलो। ये है तुम्हारे जमाल मामू की बेटी और हाजिम की वाइफ ज़ारा जमाल। यावर की आंखें ज़ारा पर टिक सी गईं। वो यकटक उसे देखने लगा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जो पिछले 2 माह से जिसे ढूंढ रहा था वो उसके घर में मौजूद थी और वो इस्लामाबाद में उसके पीछे मारा मारा फिर रहा था। उसका तारुफ सुनकर वो अपनी जगह पर सुन रह गया। उसने गर्दन मोड़कर हासिम की तरफ देखा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिसने पिछले 3 साल में किसी को जिसकी तरफ नज़र उठाने की इजाज़त नहीं दी थी, वो आज किसी की बीवी के रूप में उसके सामने मौजूद थी। जबकि ज़ारा जमाल भी उसे पहचान चुकी थी। ज़ारा ने उसकी नज़रों के इर्तिकाज़ को तोड़ने के लिए सलाम करने में पहल की। वालेकुम अस्सलाम कहकर वो अपने दादा की तरफ मुड़ गया, जबकि सीमा पुप्पो ने बेटे के चेहरे से बहुत कुछ अख़ज़ कर लिया था। उन्होंने मुड़कर ज़ारा को देखा, जो यावर को देखने से एतराज़ बरत रही थी, जबकि यावर के अंदर तो एक तूफ़ान बरपा था। ज़ारा जमाल उसकी पहली नज़र की मोहब्बत थी। वो हाजिम से एक्सक्यूज़ करता हुआ उठकर अपने कमरे में आ गया। फ्रेश होकर वो आईने के आगे खड़ा हुआ तो उसने अपने दाएं गाल पर कुछ देखने लगा, जहाँ कोई निशान नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो लम्स आज भी उसे महसूस होता था। वो यूनिवर्सिटी में ज़ारा जमाल का सीनियर था। हमेशा की तरह अपने जूनियर्स को बेवकूफ़ बनाने में वो लोग आगे आगे होते थे। इस लोग भी वो लोग फ्रेशर्स की रैगिंग करने में पेश पेश थे। यावर और उसके दोस्तों में शर्त लगी थी कि आज यूनी के गेट में से दाखिल होने वाली पहली लड़की का उसे हाथ पकड़कर प्रपोज करना है। जो ही एक लड़की उन सबको आती दिखाई दी, उन्होंने यावर को जाने का कहा।
सिगरेट का आखिरी कुछ लेकर सिगरेट एक साइड पर फेंकते हुए वो सबको अंगूठे से ओके का साइन बनाते हुए आगे बढ़ा। लड़की के पास पहुंचकर उसने नज़र ऊपर उठाई तो पलटना ही भूल गया। बड़ी सी चादर रखे सीने के साथ किताबें लगाए वो डरी सहमी सी लड़की उसे अपना आसान हदफ लगी। उसने अपने कोट के अंदरूनी पॉकेट में रखी गुलाब की आधी कली खिली निकाल कर उस लड़की के सामने की। लड़की ने घुसीली नजरों से उसे देखा और जाने के लिए कदम बढ़ाए। तभी यावर हमायों ने उसका हाथ थाम लिया। वो एक झटके से मुड़ी और 5 की 5 उँगलियाँ यावर हमायों के गाल पर अपनी छाप दिखा गई थीं। हनस-हनस कर उसका हौसला बढ़ाते उसके दोस्तों की हँसी थम गई। वो लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए। यावर हमायों अपने गाल पर हाथ रख के उस लड़की को चाहते देख रहा था। उसके दोस्त जल्दी से उसकी तरफ बढ़े और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो हैरान हुए और फिर खिलखिलाकर हँस दिए। यावर हमायों, लगता है इस पत्थर दिल में सुराख हो गया है। वो उनकी बात का जवाब देने के बजाय मुस्कुरा कर वहाँ से चला गया। और फिर 2 साल ज़ारा जमाल की तरफ किसी ने आँख उठाकर भी ना देखा। वो जिस रास्ते से गुज़रती थी लड़के सर झुका लेते थे। उसे देखने का हक सिर्फ़ यावर हमायों को था। वो मुमकिन कोशिश करती थी कि उसकी नज़रों के सामने ना आए, लेकिन वो उसे ढूँढ ही लेता था। लाइब्रेरी में, कैंटीन में, पॉइंट पर ज़ारा जमाल को वो शख्स एक आँख भी नहीं बाँधा था। उसने उसे पूरी योनि में बदनाम कर दिया था। उसकी बर्ती ज़बरदस्ती मनाई जाती थी और उसे धमकी देता था कि अगर वो उसकी किसी बात से इनकार करेगी तो वो उसके घर पहुंच जाएगा। और फिर वो फाइनल रिजल्ट के बाद यूनी से चला गया और ज़ारा ने भी सुख का सांस लिया। लेकिन ये सब महदूद मुद्दत के लिए ही था, क्योंकि तभी उसकी ज़िंदगी में हाज़िम खान आ गया और वो एक ड्रामाई तौर पर उसके साथ हवेली आ गई। तब ज़ारा जमाल को यावर खान की याद आई थी कि अगर वो होता तो कोई भला उसे ऐसे लेके जा सकता था। वो सीमा पुप्पो के बुलाने पर होश में आई जो उसे खाने के लिए बुला रही थीं। वो ड्राइंग रूम में आई तो पहली नज़र ही यावर खान पर पड़ी, जिसने उसे देखकर नज़रें झुका लीं। वो छोटे-छोटे कदम उठाती हाज़िम के बराबर में बैठने लगी। तभी अदीना एक साइड से निकल कर उसके आगे आई और हाज़िम के बराबर बैठ गईं। ज़ारा सीमा पुप्पो के पास जाकर बैठ गईं। हाज़िम ने एक नज़र अपने बराबर बैठी अदीना पर डाली और दूसरी ज़हरा पर और मोबाइल के बहाने वहाँ से उठ गया। वापस आकर वो ज़ारा के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। खाना खाते हुए यावर हमायों ने एक अचटती नज़र दोनों पर डाली थी। खाना खामोशी से खाया गया। खाने के बाद चाय का दौर चला। हुमायूं साहब और हाजिम इलेक्शन के बारे में बात करने लगे। हुमायूं साहब एमएनए की सीट पर जबकि हाजिम उनके साथ एमपीए की सीट पर इलेक्शन लड़ रहा था। ख़वातीन बस उन दोनों की बातें सुन रही थीं, जबकि यावर यूसुफ साहब की व्हील चेयर संभालता हुआ उन्हें लेकर बाहर आ गया। यूसुफ साहब एक एक्सीडेंट में अपनी दोनों टांगें खो चुके थे। उसके बाद वो बस व्हील चेयर के ही होकर रह गए। यावर का मामूल था वो जब भी पहेली में होता तो वो रात गए तक दोनों दादा पोता ऐसे ही लॉन में बैठे बातें करते रहते। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के हवाले से ख़ारजा पॉलिसी पर, शायरी, साइंस और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर घंटों बातें करते थे। एक दूसरे से बहुत सी बातों में इख्तलाफ राय भी रखते हैं। इस दौरान उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। यूसुफ साहब की बहुत ख्वाहिश थी कि यावर सियासत में जाए, लेकिन वो इस सब से कोसों दूर रहता है। यूसुफ साहब अक्सर अपने बेटे हुमायूं को कहते हैं कि हुमायूं अगर यावर सियासत में आ जाए तो ये तुमसे ज़्यादा आगे जाएगा। जबकि हुमायूं साहब यावर से सख्त नाराज़ रहते हैं और वजह उसका इलेक्शन कैंपेन में उनका साथ ना देना, बल्कि अक्सर इलेक्शंस के दौरान वो गांव से ही चला जाता है। हालांकि हुमायूं साहब को ज़्यादातर वोट उसी की वजह से मिलते हैं। उनके गांव की खुशहाली में उसका बहुत हाथ है। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, अपना हर मसला उसको बताते हैं। वो उनके छोटे छोटे मसाइल को पूरी ज़िम्मेदारी से पूरा करता है। लेकिन आज वो खामोश रहकर बस यूसुफ साहब को सुन रहा था। बरहुदार, क्या बात है? आज तुम बहुत चुप-चुप हो। नहीं दादी, बस आज सिर्फ़ आपको सुनने का दिल कर रहा है। अच्छा, बताओ, जिसे ढूँढने गए थे वो मिली है कि नहीं? यावर ने उनकी बात पर नज़र उठाकर अंदर सबके साथ बैठी ज़ारा जमाल पर अपनी नज़रें टिकाई और नफ़ी में सर हिला दिया। वो इस वक्त ज़ब्त की आखिरी हदों को छू रहा था। उसके लिए बस यही बात ही सुहाने रूह थी कि वो किसी और की हो चुकी है।
اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے تو اس پر ہمیشہ بس اپنا ہی حق سمجھا تھا، لیکن آج اسے پتہ چلا تھا کہ وہ تو کبھی اس کی تھی ہی نہیں۔ وہ دادا جان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر لوٹا تو اس نے حازم کو الگ کمرے میں جاتے دیکھا، جبکہ رومینہ بیگم اور زارا جمال ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ وہ گہری سوچ میں گم وہیں کھڑا رہ گیا۔ تبھی سیما بیگم اس کے برابر آ کر کھڑی ہو گئیں۔ تمہاری پھپھو اچھا نہیں کر رہی ہیں، وہ کبھی بھی حازم کو زہرا کا نہیں ہونے دیں گی۔ ان کی بات پر یاور نے نہ سمجھی سے ماں کی طرف دیکھا۔ رومینہ آپی کبھی بھی حازم اور زارا کے حق میں نہیں تھی۔ انہوں نے آج سے 22 سال پہلے اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ جو ضد شروع کی تھی، وہ ضد اب نفرت کے ایک تناور درخت میں بدل گئی ہے۔ تب میں نے رمیش بھائی کو بہت کہا تھا کہ وہ تمہارا اور زارا کا نکاح کر دیں، لیکن رمیش بھائی کا کہنا تھا کہ حال نور کی وجہ سے زارا کو اس گھر میں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یاور نے ان کی بات پر ایک آس سے ماں کو دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو ایسا کیوں نہیں ہوا۔ کاش کہ آگے سارے لفظ دم توڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کے تمام لفظ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ کاش کے بعد لفظ اگر آ جاتا ہے، اگر ایسا ہو جاتا تو، یا اگر ویسا ہو جاتا تو۔ یاور نے افسردہ سی ماں کو اپنے حصار میں لیا اور انہیں ان کے کمرے کے باہر چھوڑتے ہوئے ان کی پیشانی پر اپنے لب رکھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی اور اسے تنہائی چاہیے تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے ہاتھ میں موجود موبائل بیڈ پر پھینکا اور واش روم میں گھس گیا۔ دسمبر کی سرد راتوں میں یخ ٹھنڈے پانی پر سر پر ڈال رہا تھا، لیکن اس کے اندر جلی آگ میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم اب سن ہو رہا ہے تو وہ باہر آ گیا۔ سگریٹ اور لائٹر لے کر بلائنڈز دھکیلتا ہوا وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں آ گیا اور سگریٹ پہ سگریٹ پھونکنے لگا۔ زارا جمال کا آج دل بہت دکھ رہا تھا۔ جیسے جیسے حازم خان اس کی ذات کی نفی کر رہا تھا، زارا کے دل میں نفرت پھر سے سر اٹھانے لگی۔ اپنے باپ کے بارے میں سن کر اس کے اندر موجود نفرت کہیں سو گئی تھی، لیکن ختم تو بہرحال نہیں ہوئی تھی۔ حازم سے زیادہ رومینہ خان کا رویہ اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ سب کچھ بھولنے کے بجائے سب کا بدلہ لے۔ بات بات پر ماں کا طعنہ سننے کی اس میں اب سکت نہیں رہی تھی۔ حازم خان اپنی ماں سے تو محبت کا دعوے دار تھا، لیکن زارا جمال کی ماں اس کے لیے بس ایک دشمن تھی۔ اس وقت بھی وہ زمین پر میٹرس بچھائے سو رہی تھی۔ رومینہ بیگم کا خیال تھا کہ وہ ان کے برابر سونے کی اوقات نہیں رکھتی۔ رات کی نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی۔ صبح اس کی آنکھ کسی کھٹکے کی آواز پر کھلی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا تو دروازے میں حازم خان کھڑا تھا۔ بظاہر ماں سے بات کر رہا تھا، جبکہ اس کی نظر زارا پر ٹکی تھی۔ زارا کی نظر جو ہی اس پر پڑی وہ دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹ گئیں۔ رومینہ بیگم ادینہ کے بلانے پر اس کی طرف بڑھ گئیں، جو انہیں اپنی پریشن قید دکھا رہی تھی جو یاور اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ حازم دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد کمرے میں اس کی آواز گونجی، اٹھو، تیار ہو جاؤ، مجھے کچھ کام ہے، شام تک میں نے شہر کے لیے نکلنا ہے۔ وہ منہ سے کچھ بھی نہیں بولی اور اٹھ کر اپنے کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئیں۔ حازم کی آنکھیں ساری رات جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر باتھ روم کے دروازے پر ڈالی اور وہ زہرا کی خالی کی گئی جگہ پر لیٹ گیا۔ اس کی خوشبو نے اس کا احاطہ کر لیا اور اگلے 5 منٹ میں وہ نیند کی وادی میں گم ہو چکا تھا۔ وہ باہر آئی تو اسے اپنی جگہ پر خواب خرگوش کے مزے لیتے دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ سر چھٹک کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ جو ہی دروازہ کھلا سامنے ہی رومینہ بیگم کھڑی تھی۔ انہوں نے ایک نظر زارا کے سراپے پر ڈالی اور دوسری نظر اس کی جگہ پر سوئے حازم پر۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ انہوں نے اپنے تہیے کچھ اور ہی اخذ کر لیا تھا۔ زارا ان پر ایک جتاتی نظر ڈالتی باہر کی طرف بڑھ گئی، جہاں سب لوگ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ سب کو سلام کرتے ہوئے اس نے چیئر سنبھالی۔ تبھی ادینہ نے جان بوجھ کر چائے کا کپ نیچے گرایا، جس سے گرم گرم چائے زہرا کے پاؤں پر گر گئی۔ اس نے ضبط سے ہونٹ پیس لیے۔ یاور ہمایوں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ادینہ، یہ کیا ہے؟ بھیا، وہ غلطی سے کپ گر گیا۔
یاور نے ایک تیز نظر ادینہ پر ڈالی کیونکہ وہ اسے کب گراتے دیکھ چکا تھا۔ اس نے فوراً ملازمہ کو آگمنٹن لانے کو کہا اور زارا جمال کی چیئر کو گھما کر اپنی طرف موڑ کر پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کا پاؤں سینڈل سے آزاد کرتے ہوئے اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا اور نرمی سے اس پر دوائی لگا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سب کی نظریں یاور حمایوں پر ٹکی تھیں۔ وہ بڑی سی بڑی بات پر بھی کبھی ادینہ سے اونچی آواز میں نہیں بولا تھا۔ وہ بھی حیران نظروں سے اپنے جان چھڑکتے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چوں ہی مڑا، سامنے ہی ہوشمگئی نظروں سے گھورتے حازم پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی سائر سے نکلتا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ پاس کھڑی رومینہ بیگم کے شیطانی دماغ نے ایک منصوبہ ترتیب دیا اور ان کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ حازم خان کی آنکھوں میں وہ لمحہ بس ٹھہر گیا جب اس کا پاؤں یاور کے ہاتھوں میں تھا۔ سب کے بہت اصرار پر بھی وہ وہاں نہیں رکا اور اسی وقت وہاں سے نکل آیا۔ سارے راستے وہ ہونٹ پیچھے رش ڈرائیونگ کرتا رہا اور زہرا کی طرف ایک غلط نگاہ بھی نہ ڈالی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ بے مقصد گاڑی چلا رہا تھا۔ تھک ہار کر اس نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی اور اپنا سر سٹیئرنگ پر گرا دیا۔ اس کی بائیں آنکھ سے ایک آنسو نکل کر اس کی دھاڑی میں گم ہو گیا۔ جب وہ میری نہیں تھیں تو اس دل میں اس کے لیے اتنی محبت کیوں بھر دی گئی؟ ضبط کی تنابیں ٹوٹ رہی تھیں۔ وہ اپنا دل تو کب کا اس کے قدموں میں رکھ چکا تھا، لیکن نہ جانے اس کی محبت زہرا کے دل میں گھر کیوں نہ کر سکی۔ اس نے اپنے موبائل کی اسکرین سامنے کی اور اس پر موجود تصویر میں سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس، ہاتھوں میں سفید چوڑیاں ڈالے، سنہری بال کندھے پر پھیلائے اس حسینہ کو دیکھا جو اول روز کی طرح اس کے دل پر برشامان تھی۔ یہ تصویر اس کی برتھ ڈے کی تھی۔ یاور نے سب سے پہلے وہ تصویر اسکرین سے ہٹائی۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا اور محبت سے بھی بڑھ کر اس کی عزت کرتا تھا۔ آج دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو کچھ وہ کر چکا تھا، اسے دیکھتے ہوئے اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس کے سامنے کبھی نہیں جائے گا۔ وہ اس کے کردار پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ حازم انتہائی غصے میں زوردار آواز کے ساتھ گاڑی کا دروازہ بند کرتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ زارا اس کے رویے پر حیران ہوتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ رومینہ خاتون حشاش بشاش تھیں۔ انہیں لگ رہا تھا یہ سب ان کے لیے بہت اچھا ہے اور وہ اس سب سے اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ حازم سب کو سلام کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زارا دادی اور آغا جان کی طرف بڑھ آئی جو اسے دیکھ کر خوشی سے اس کے لیے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے کپڑے لے کر ڈریسنگ روم میں چلی آئی۔ کپڑے چینج کر کے واپس آئی تو وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑا کف لنکس بند کر رہا تھا۔ زارا کو دیکھ کر وہ مڑا اور پینٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگا۔ زہرا اس کی نظروں سے جز بز ہوتی اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ گلابی کپڑوں میں ملبوس وہ اس کی نظروں کی تپش سے گلابی پڑ رہی تھی۔ تبھی اس کی آواز پر وہ سرد پڑ گئی۔ زارا جمال، ایک بات یاد رکھنا، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنا۔ میں جمال خان نہیں ہوں جو خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لوں گا۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ جب بھروسہ ہی نہیں ہے تو زندگی میں کیوں شامل کیا مجھے؟ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں نہیں شامل کیا بلکہ تم زبردستی میری زندگی میں شامل کیا گیا ہے۔ آپ یہ زبردستی کا رشتہ ختم کر دیں۔ میں خود آپ جیسے شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ اس رشتے سے نالاں بھی ہیں اور مجھے اپنا پابند بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کیسی منمانی ہے؟ آپ تو میرے سامنے افیئر چلا سکتے ہیں لیکن میں سانس بھی نہیں لے سکتی۔ غصے سے حازم کی گردن کی رگیں تن گئیں۔ میں نے کون سا افیئر چلایا ہے؟ اس نے سر چٹکا۔ میں آپ کی ہر بات کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ حازم نے ایک ہاتھ کا مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ پر مارا۔ زارا جمال، مجھے برا بننے پر مجبور مت کرو۔ آپ کو بننے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو برے ہیں۔ اچھا، میں نے تمہارے ساتھ کیا برائی کی ہے؟ آپ اور کیا برائی کریں گے؟ ایک تصویر کو آپ نے اپنی مرضی کا رخ دے دیا۔
تم کیا سمجھتی ہو میں کچھ بھی نہیں جانتا؟ کیا میں نہیں جانتا کہ یونیورسٹی میں یاور ہمایوں تمہارا سینئر تھا اور تم پر جان دیتا تھا؟ وہ تمہارے پیچھے پاگل تھا۔ پوری یہ میں یہ سب بات جانتے تھے تو تمہیں کیوں کر لگا کہ میں یہ بات نہیں جانتا ہوں گا؟ زارا منہ کھولے حازم خان کو سن رہی تھی۔ وہ گنگ رہ گئی، الفاظ کہیں گم ہو گئے تھے۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پر ایک فاتحانہ نظر ڈالتا ہوا اپنی کوچ کے بند بٹن کرتا ہوا ڈور کی طرف مڑا۔ میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، اس کے حلق سے بامشکل آواز نکلی تھی۔ او ریلی؟ تم اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھی؟ اس لیے وہ تمہاری برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے تمہیں اپنے فارم ہاؤس پر لے کر گیا تھا؟ میں اکیلی نہیں گئی تھی، پوری یونی کو اس نے انوائٹ کیا تھا۔ زارا جمال، کیا میں تمہیں جب رخصت کروا کر لایا تھا اس وقت کی کوئی بھی بات یاد نہیں ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں دھوکہ معاف نہیں کرتا، سامنے چاہے میری ماں ہو، محبوبہ ہو یا پھر بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ تمہیں کیا لگا تھا جب میں کہہ رہا تھا کہ تم مجھے ایک باوفا عورت لگتی ہو؟ تو کیا وہ میں نے تمہارے بارے میں صحیح کہا تھا؟ وہ میرا طنز تھا جسے تم نہیں سمجھ سکی۔ وہ ایک مسکراہٹ پاس کرتا وہاں سے چلا گیا اور زہرا جمال کو اپنا سانس سینے میں رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس وقت آغا جان کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ اسے جمال صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ انہیں کچھ پریشان سی لگی۔ میرا بیٹا، ماضی میں جو ہوا اسے میں بدلنے پر قادر نہیں ہوں، مگر اس گھر میں تمہیں تمہارے حقوق ملیں گے۔ میرا حازم دل کا بہت اچھا ہے، سب کا احساس کرنے والا، بس ماں سے کچھ زیادہ قریب ہے، اس کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ تم بھی رومینہ بہو کا دل جیتنے کی کوشش کرو۔ اس نے صرف اسبات میں سر ہلایا۔ وہ انہیں نہیں بتا سکی کہ آپ کا پوتا یہ رشتہ مجبوری میں نبھا رہا ہے۔ کافی دیر کی گفتگو کے بعد وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آدھی رات بیت چکی تھی۔ اس کا خیال تھا حازم گھر میں نہیں ہے، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے کچھ غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا وہ ہاتھ میں کوئی چیز لیے اس پر نظریں ٹکائے گھور رہا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی واش روم میں گھس گئیں۔ واپس آئی تو وہ ابھی بھی پہلے والی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزرنے لگی جب اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا اور اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ زارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ حازم نے ایک گہرا سانس کھینچا اور ہاتھ میں موجود رنگ اس کے سامنے کی۔ یہ رنگ ڈریسنگ روم میں مرر کے آگے رکھی تھی۔ زارا کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ اس نے تو یہ انگوٹھی بہت سنبھال کر رکھی تھی، پھر یہ حازم خان کے پاس کیسے پہنچی؟ یہ ڈریسنگ روم میں کیسے پہنچی؟ زارا نے ہاتھ بڑھا کر وہ انگوٹھی اس کی ہتھیلی سے اٹھا لی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اتنی قیمتی انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ اسے اس سوال کی امید تھی اور وہ اس کا جواب بھی سوچ چکی تھی۔ یہ انگوٹھی مجھے ماں نے دی تھی۔ اس کی بات پر حازم نے سر ہلایا۔ اسے اس کی بات پر 1% بھی یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے تمہیں یہ کبھی پہنے نہیں دیکھا۔ ہاں، وہ بس ایسے ہی اب پہن لوں گی۔ اس سے کوئی جواب نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ اس کو گڑبڑاتا دیکھ چکا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ انگوٹھی اسے کس نے دی ہوگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں اس سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ خاموشی سے آ کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ وہ اندر سے پوری جان سے کانپ رہی تھی۔ اس نے دل میں نہ جانے یاور ہمایوں کو کتنی ایک گالیاں دے ڈالی جس نے اسے ایک مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ یہ انگوٹھی بھی اس کے زبردستی کے دیے گئے تحفوں میں سے ایک تھی جسے وہ واپس کرنا چاہتی تھی لیکن وہ نہ کر سکی، اور اب یہ اس کے گلے کی ہڈی بن گئی تھی۔ حازم خان کافی دیر بیٹھا اسے گھورتا رہا اور پھر اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا۔ وہ ٹیرس پر رکھی چیئرز میں سے ایک پر ٹک گیا۔ وہ اتنا تو جانتا تھا کہ وہ یاور ہمایوں میں انٹرسٹڈ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں ایک کانٹا سا تھا۔ وہ یاور کی آنکھوں میں موجود جذبات کا ایک سمندر دیکھ چکا تھا۔ اس کی زارا کی طرف اٹھنے والی ہر نگاہ میں ایک آگ سی چلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ ایک طرف اس کی بیوی تھی جس کا وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ دیوانہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہر وقت اس کے حواسوں پر چھائی رہتی تھی۔ وہ پاس نہیں ہوتی تب بھی اسے گمان ہوتا تھا کہ وہ اس کے آس پاس ہے۔ اور دوسری طرف ماں تھی، جان چھڑکنے والی ماں،
جس نے آج تک بس اسے دیا ہی تھا، اس سے کچھ بھی نہیں لیا، جبکہ زہرا جمال کے بارے میں وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی بھی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ زہرا کو بیوی کا مقام دیتا ہے تو ماں کی نافرمانی ہوگی۔ اس کی ماں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی اسے بیوی کے حقوق نہیں دے گا۔ اس نے خود پر بند باندھ رکھے تھے۔ وہ عجیب اذیت کا شکار ہو رہا تھا اور اپنی فرسٹریشن اس پر نکال رہا تھا۔ اسے اس کی بے نیازی پر بھی غصہ آتا تھا۔ وہ بھی اس سے کوئی شکایت نہیں کرتی تھی، بس ایک اجنبی بنی ساتھ رہتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس انتقام کی جنگ میں اپنی محبت کہیں کھو دے گا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی۔ ٹیرس پر حازم خان کھڑا اپنے آپ سے لڑ رہا تھا، تو اندر زارا ایک جھوٹ بول کر اب خوف اور وسوسے کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ حازم خان کو اگر اس کے جھوٹ کا پتہ چل گیا تو وہ اس کی جان لے لے گا۔ یاور رات کے آخری پہر دبے قدموں گھر میں داخل ہوا۔ موبائل کی ہلکی سی روشنی سے وہ اپنے کمرے تک پہنچا۔ کمرے کی لائٹ چلا کر چوں ہی مڑا، سامنے چیئر پر ماں کو سوتے پایا۔ اس نے ایک گہرا سانس بھرا اور آگے بڑھ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ وہ بھی اس کا لمس محسوس کرتی جاگ گئیں اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ کہاں تھے؟ صبح کے نکلے رات کے اس پہر لوٹ رہے ہو؟ آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ اس نے جواب کے بجائے ان سے سوال کیا۔ تمہارا نمبر بھی بند جا رہا تھا، تم نے کوئی اطلاع بھی نہیں دی، میں کیسے سو سکتی تھی؟ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ مما، بولو یاور، کیا بات ہے جو تم اتنا پریشان ہو؟ پچھلے 2 ماہ سے میں دیکھ رہی ہوں تم بہت زیادہ سموکنگ بھی کرنے لگے ہو۔ مجھے ملازمہ نے بتایا ہے کہ وہ روزانہ تمہارے کمرے سے بہت سی آدھ چلے سگریٹ اٹھاتی ہے۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم تو ایسے نہیں تھے۔ ارے ماں، آپ تو ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سے بس ایک بات کہنی ہے ماں۔ ہاں بولو۔ مما، آپ ادینہ کو کہیں وہ حازم اور اس کی بیوی کی زندگی سے دور رہے۔ اس کی بات سن کر سیما بیگم زور زور سے رونے لگیں۔ یاور ماں کو ایسے روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ارے ماں، کیا ہوا ہے؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ اچھا آپ ادینہ سے کچھ نہ کہیے گا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر اور زیادہ رونے لگیں۔ ماں پلیز کچھ تو بولیں، کیا ہوا ہے؟ میں نے تمہارے موبائل میں زارا کی تصویریں دیکھی ہیں۔ ان کی بات پر وہ چپ ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک درد سا اٹھا۔ ماں کو حوصلہ دینے کے لیے وہ مسکرا دیا۔ آپ اس لیے رو رہی ہیں؟ انہوں نے اسباق میں سر ہلایا۔ لیکن کیوں؟ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ نہیں ماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو بس یونی میں اس سے فلرٹ کرتا رہا ہوں، میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ سیما بیگم نے رونا چھوڑ کر اسے دیکھا۔ تمہیں تو یاور جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا۔ یہ جو تمہاری آنکھوں میں سرخی ہے، یہ تمہارا گھر سے کئی کئی دن غائب رہنا، اپنے موبائل میں اس کی تصویر کو گھنٹوں دیکھنا، کیا یہ سب جھوٹ ہے؟ یاور تم نے اپنی ماں سے کب سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے؟ وہ ماں کو مزید جھٹلا نہیں سکتا تھا، منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ یاور، ماں کی طرف دیکھو بیٹا۔ اس نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ ہے ہی ایسی، کوئی بھی اس سے محبت کر سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا تو ایک ہیرا ہے اور رب نے میرے بیٹے کے لیے کوئی بہت اچھی سی لڑکی رکھی ہوگی۔ نہیں ماں، وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اس کی بات پر ان کی آنکھوں میں پھر سے پانی جمع ہونے لگا۔ اچھا ماں، رونا نہیں، جب بھی اس جیسی کوئی مل گئی تو کر لوں گا۔ دونوں ماں بیٹا مسکرا دیے۔ سمندر کا ٹھنڈا پانی تمہارے قدموں کو چھوتا ہوا میرے قدموں میں جذب ہو جائے۔ تم بس میری رہو، میرے ساتھ، میرے پاس اور میری بن کر۔ وہ اس پل برستی بارش میں خزاں کے دلکش منظر کو دیکھ کر بولا، ہمیشہ کوئی چیز نہیں رہتی، ایک اوٹ گھائل کرتا وار۔ محبت ہو جائے تو اسے روکا کیسے جاتا ہے میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، میں کچھ بھی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ میں نے محبت کی۔ وہ وائٹ لائن کراس کر دی ہے جس کے بعد سوائے آگے بڑھنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ میں فقط اتنا جانتا ہوں کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ تم وہ ہو جو مجھے چاہیے ہے، تم وہ ہو جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں کیسے سنبھلوں، میں کیا سمجھوں؟
میں نہیں جانتا۔ بے بسی اس کے ہر ایک لفظ سے چھلک رہی تھی۔ میرے جذبوں میں، میری محبت میں وہ شدت ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ محض مفروضے کی بنا پر میں کوئی رشتہ نہیں چھوڑ سکتی۔ ایک اور دھتکار، تم اس محبت کو یہیں دفن کر دو اور چلے جاؤ۔ زارا جمال کو آج اپنے الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی نظر ہاتھ میں موجود انگوٹھی پر تھی۔ اسے یاور کا ایک ایک لفظ یاد تھا۔ اس دن اسے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی، نہ جانے وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا، کیونکہ اس نے اس کی دیوانگی دیکھی تھی۔ وہ اس کے جنون سے واقف تھی۔ اس کے دل کو ابھی بھی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ نہ جانے وہ کب آ جائے گا اور اس کی شادی شدہ زندگی کا ذخیرہ بکھر جائے گا۔ الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ حازم خان اور ہمایوں صاحب دونوں روزانہ کہیں نہ کہیں جلسہ کر رہے تھے۔ ان کے اور ان کے مخالفین کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ بھی جاری تھا۔ ہمایوں خان منجے ہوئے سیاستدان تھے، ان کا وسیع تجربہ تھا، جبکہ حازم خان ابھی نو آموز تھا، لیکن اس کی جذباتی تقاریر کارکنان میں ایک ولولہ پیدا کر رہی تھیں۔ ہر طرف ان کی دھوم مچی تھی۔ ان کے مخالفین ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوف زدہ ہو رہے تھے۔ حازم خان آج معمول سے کچھ زیادہ لیٹ کر لوٹا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ اس کی نظر جائے نماز پر بیٹھی زہرا پر پڑی جو سجدے میں تھی۔ حازم سخت تھکن کی وجہ سے کپڑے چینج کیے بغیر ہی لیٹ گیا۔ اسے لیٹے 10 منٹ گزر چکے تھے۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو زہرا ابھی تک سجدے میں ہی تھی۔ کسی انہونی کے ڈر سے اٹھ کر اس کے قریب گیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زارا نے تیزی سے سر اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ حازم کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور لا کر بیڈ پر لٹا کر اچھی طرح سے بلینکٹ رکھ کر خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا جبکہ زارا اس پر نظریں ٹکائے لیتی رہی۔ زارا نے نیند سے بوجھل آنکھیں بند کی تو حازم نے بھی جگہ چھوڑ دی۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر لے کر اسٹڈی روم میں چلا آیا اور زندگی میں پہلی بار اس نے ایک ساتھ کئی ایک سگریٹ پھونک ڈالے۔ اسے ماں کی طرف سے الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ وہ الیکشنز کے بعد ادینہ کے لیے اس کا رشتہ لے کر جا رہی ہیں اور اب آغا جان اور رمیز صاحب کو منانا تمہارا کام ہے۔ وہ سخت ذہنی الجھن میں تھا۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا تھا اور وہ اپنے دل کا بوجھ کسی کے ساتھ ہلکا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یاور شہر میں اپنے بزنس میں مصروف تھا۔ وہ کئی کئی گھنٹے بنا سوئے کام کرتا رہتا تھا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق رات کو 2 بجے گھر آیا تھا، تبھی اس کے موبائل پر حازم کالنگ لکھا آیا۔ اس نے کال ریسیو کی تو حازم نے اسے جلدی سے ہاسپٹل پہنچنے کو کہا۔ وہ انہی قدموں لوٹا۔ گاڑی ہاسپٹل کے پارکنگ میں روکتے وہ پاگلوں کی طرح اندر بھاگا۔ کاریڈور میں اسے حازم نظر آیا۔ وہ تیزی سے اس کے پاس پہنچا۔ حازم، کیا ہوا ہے؟ یاور، حوصلہ کرو یار، جلسے میں کسی نے ماموں پر فائرنگ کر دی ہے۔ کہاں ہیں پاپا؟ ڈاکٹرز انہیں آئی سی یو میں لے گئے ہیں۔ یاور کا دل عجیب وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے دوست کو کال کی جو کہ اس ہاسپٹل کا مالک تھا۔ اسے مختصراً باپ کے بارے میں بتا کر وہ آئی سی یو کے باہر پہنچا۔ 3 گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ ہمایوں صاحب اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ جب اندر داخل ہوا تو بہت سی مشینوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے قریب بلایا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے آکسیجن ماسک اتارا اور اٹکتے ہوئے یاور سے وعدہ لیا کہ وہ ان کا ادھورا کام مکمل کرے گا۔ وہ اپنے علاقے کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کام کرے گا۔ وہ ان کا چھوڑا ہوا مشن مکمل کرے گا۔ اور پھر اس کے باپ نے اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ وہ باپ کا لاڈلا بیٹا تھا، وہ اس سے ناراض تھے، لیکن دونوں باپ بیٹے میں بہت محبت تھی۔ کہتے ہیں مرد روتے نہیں ہیں، وہ بھی نہیں رویا۔ بہت ہمت سے وہ باپ کا جسد خاکی لے کر گاؤں پہنچا تھا۔ یاور کو دیکھ کر سیما بیگم نے ایک دہائی دی اور بیٹے کے گلے لگ کر بلک بلک کر روئیں۔ رانیہ اور سارا نے ان دونوں کو الگ کیا۔ وہ بھی ماں کو خود سے الگ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ لوگوں کا ایک جم غفیر نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی۔ ادینہ کی حالت بھی بہت خراب تھی۔
رومینہ بیگم اس کو سنبھال رہی تھی۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ سب پر ایک سکوت طاری تھا، سب غم میں ڈوبے تھے۔ رومینہ بیگم کی حالت بھی بہت خراب تھی۔ سیما بیگم اور ادینہ کو یاور نے اصرار کر کے کچھ کھلا کر دوائی دے کر سلا دیا۔ سیما بیگم اس کا ہاتھ پکڑے ہی سوئیں۔ ان کے سونے کے بعد وہ نیچے آیا اور حازم کے برابر بیٹھ گیا، جس کے آگے زہرا کھانا رکھ رہی تھی۔ حازم نے زہرا سے اس کے لیے بھی کھانا لانے کو کہا۔ زہرا نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو یاور نے نظریں جھکائے ہی اس کا شکریہ ادا کیا۔ سویم کے بعد جب زہرا حازم کے ساتھ تیار ہوئی تو رومینہ بیگم نے حازم سے اسے چھوڑ جانے کو کہا۔ زہرا وہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ اس نے حازم کی طرف دیکھ کر نام میں گردن ہلائی۔ وہ شش و پنچ میں دونوں کو دیکھنے لگا۔ رومینہ بیگم اسے چھوڑ کر جانے پر مصر تھیں، جبکہ زہرا اسے اشارے سے منع کر رہی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھتا یاور بھی حازم کو دیکھنے لگا کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یاور کا دل بے ایمان ہوا تھا۔ اس کے دل نے شدید خواہش کی تھی کہ حازم اسے چھوڑ جائے، اور پھر اس کی خواہش کے عین مطابق اسے اکیلا ہی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوتا نظر آیا۔ تھوڑا سا آگے جا کر گیٹ سے تھوڑا سا فاصلے پر اس کی گاڑی رکی تھی۔ اس نے سر باہر نکال کر زارا کو پاس بلایا تھا۔ وہ ایک امید سے چلتی اس کے قریب آئی۔ قریب آنے پر حازم نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے، لیکن زارا نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ دیکھو زارا، میں 2-3 دن تک آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ ماں نے بہت پیار سے تمہیں رکنے کے لیے کہا ہے تو رہ جاؤ نا۔ میں نہ کر کے ان کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ جی، آپ ان کا دل نہیں توڑ سکتے، لیکن میرا دل توڑنے میں تو آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ واٹ ربش! یہ کیا تم الٹی سیدھی باتیں سوچتی رہتی ہو؟ زارا نے جواب دینے کے بجائے غصے سے وہاں سے چل دی۔ قاسم نے غصے سے اپنا ہاتھ زور سے اسٹیئرنگ پر مارا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سفید رنگ کے قمیض شلوار پر بلیک کوچ پہنے، کلائی میں گھڑی بند کرتا وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کھڑی تھیں۔ بلیک کلر کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس دوپٹہ سر پر ٹکائے سیما بیگم کے قریب بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ یاور کو دیکھ کر اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ وہ بھی نظریں پھیر کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ماں، آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ زہرا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن سیما بیگم نے ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا لیا۔ پھپھو، آپ لوگ بات کر لیں، میں باہر چلی جاتی ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھو یہیں۔ یاور، بولو بیٹا، اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ اس نے رخ موڑ کر ماں کو دیکھا۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں، ان میں سب سے اداس چہرہ جس میں دوبارہ ملاقات کا امکان کم ہو۔ اس کی بات پر زارا خف سے سرخ پڑ گئی اور یاور ہمایوں اس پر ایک نظر ڈال کر ہونٹ پیچھے وہاں سے نکل گیا۔ سیما بیگم نے بیٹے کی تکلیف پر اذیت سے زارا سے رخ موڑ کر آنکھیں بند کیں اور 2 آنسو آنکھوں سے نکل کر گالوں پر پھسل گئے، جبکہ زارا سیما بیگم کے سامنے شرمندگی سے نظر بھی نہ اٹھا سکی۔ اسے ایک بار پھر سے حازم پر غصہ آنے لگا جو اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔